अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ास्ट दौर की फ़ास्ट बातें, तेज़ ज़माना और तेज़ लोग आते जा रहे हैं और वो पुरानी शर्म हया ख़त्म हो गई है। और वो पुराना भोला भाला सा दौर जो कि पहले हमारे माँ बाप का दौर था, आज वो ख़त्म हो गया है और शायद हमारे अगली नस्लों तक वो भी लिहाज ख़त्म हो जाए। पहले लोग इतना सादा थे कि शादियां करते थे तो एक एक मेहमानों को बिठा के उनके आगे एक प्लेट में थोड़ा सा सालन और साथ में दो एक चपातियां रख देते थे या चावल रखते थे, जो हमने अपने बड़ों से सुना हुआ था। लेकिन आजकल खाने की इतनी बेअदबी की जाती है, शादियों पर लोग इस तरह खाना खाते हैं जैसे ये उनकी ज़िंदगी का आखिरी खाना हो। और फिर खाना खा के बाद में कीड़े भी निकालना कि इसमें नमक तेज़ था, घी ज़्यादा था या चावल कच्चे थे, इस तरह की बातें भी करना। ये बात आज के दौर की है, लेकिन पहले ज़माने में बेटी में और या बेटे में इतनी शर्म और हया होती थी कि शादी के बाद भी कई कई महीने वो एक दूसरे से खुलकर बात नहीं करते थे। आज तो दुल्हन जब स्टेज तक आती है तो डांस करती हुई आती है। शादियों में बेजा खर्चे किए जाते हैं और इतने पैसे लुटाए जाते हैं, शायद उसमें किसी गरीब की बेटी की शादी हो जाए। दिखावा इतना ज़्यादा हो गया है कि सादगी ख़त्म ही हो गई है। कुछ दिन पहले मेरी एक दोस्त ने मुझे अपनी एक बहुत ही दिलचस्प बात बताई। वो एक शादी में गई थी जहां उसने एक अनोखा निज़ाम देखा। वहां एक शख्स बैठा जो मेहमानों को खाना तराजू में तोल कर देता था और रोटियां भी गिन कर दे रहा था। मैं ये देखकर बहुत हैरान हुई कि हमारे यहाँ तो खाना इतना खुला रखा जाता है और वो लोग इतना ज़ाया करते हैं, खाते कम हैं और ज़्यादा ज़ाया करते हैं। लेकिन वो कहती है कि जब मैंने वहाँ देखा कि कोई फ़र्द अगर खाना लेने आता तो उसको गिनकर रोटी दी जाती थी। फिर उस मेरी दोस्त ने मुझे बताया कि इसी हिसाब से सालन भी तोल कर दिया जा रहा था और साथ ही एक रजिस्टर जिसमें उसका नाम लिखा जाता, सालन की मिकदार और रोटियों की तादाद भी नोट कर ली जाती। मेरी दोस्त ने बताया कि जब इस बारे में पूछा तो उसने बताया कि इस तरीके को तौलवीं रोटी कहा जाता है। बाज़ इलाकों में आज भी ये रवायत मौजूद है जहाँ शादियों में सालन अफराद के हिसाब से तोल कर दिया जाता है। लोग चाहें तो वहीं बैठकर खाना खा लें या फिर अपने घर अपने साथ ले जाएं। ये बात वैसे बहुत अच्छी लगी मुझे, सुनकर तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि आज के दौर में जितना खाना ज़ाया होता है उतना खाया नहीं जाता और बेजा दरेग शादियों पर खाने इतने ज़्यादा बनाए जाते हैं, बेटी वालों पर ज़्यादा बोझ डाला जाता है और तरह तरह की डिशें रखी जाती हैं। खाने के बाद फिर उसमें नुक्स निकलने शुरू हो जाते हैं, जो कि इस्लाम में बिल्कुल गलत है। हम लोगों ने खुद ही इन रवायात को बहुत सर पर चढ़ा लिया है और अब हमारे सर से उनका उतरना नामुमकिन हो गया है। जब रिश्ता करने का टाइम आता है तो बहुत ही लोग सादगी दिखाते हैं, लेकिन बाद में फिर जब रिश्ता हो जाता है तो अपनी डिमांडें सामने रख देते हैं कि ये खाली घर पड़ा है और इसको आप लोगों ने ही भरना है। और बातों बातों में फिर आपको गाड़ी का भी सुनाते हैं कि हमारे बेटे को गाड़ी का बहुत शौक़ है। इस तरह वो अपनी डिमांडें बढ़ा देते हैं और बेटी वालों को इसलिए इस मुश्किल को झेलना पड़ता है कि आज के दौर में रिश्ते मिलना ऐसे हो गया जैसे बहुत ही नामुमकिन सी बात हो गई है। लेकिन आशिकी मशूकी में कोई शादीशुदा को पसंद कर रहा है और कई शादीशुदा औरतें अनमैरिड लड़कों को पसंद कर रही हैं। लेकिन जहाँ रिश्तों की बात आ जाए वहाँ पर ज़ात पात देखी जाती है और घर स्टेटस भी देखा जाता है। पता नहीं हम किस दौर में जी रहे हैं और हम कौन सा कल्चर लेकर चल रहे हैं। ये बहुत ही सोचने की बातें हैं, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा सोचने की बात
بات ہے، کیونکہ یہ معاشرہ بہت ہی غلط راستے پر چل نکلا ہے۔ رشتہ کرتے وقت ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ دین سے کتنا زیادہ جڑے ہوئے ہیں یا دین سے کتنا دور ہیں۔ جو دیندار ہوں گے ان میں شرم و حیا لازمی ہوگی، لیکن آج کے دور میں نہ لڑکے کی شکل دیکھی جاتی ہے، نہ اس کی عمر دیکھی جاتی ہے، صرف اس کا بینک بیلنس دیکھا جاتا ہے، اور ایج کا بھی اتنا جو ہے نا وہ ایشو نہیں ہوتا۔ اگر بڑی عمر کا ہے وہ تو بہت اچھی بات ہے، وہ کہتی ہیں کوئی بات نہیں، چند دن اور جی لے گا، لیکن ساری جائیداد ہماری بیٹی کے نام لگ جائے گی۔ آپ نے کئی ایسی پوسٹیں دیکھی ہوں گی کہ بہت بوڑھے بوڑھے جو حضرات ہیں وہ چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو پسند کرتے ہیں اور ان سے شادی کر لیتے ہیں۔ چھوٹی عمر کی لڑکیوں سے شادی کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن اس میں ایک بات آ جاتی ہے کہ جب وہ اپنی بڑی عمر کی عورت کو چھوڑتے ہیں تو اس عمر میں اس عورت کو اپنے میاں کا بہت زیادہ ساتھ چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ بڑھاپے میں دونوں میاں بیوی اگر ساتھ نہ بیٹھیں، بات نہ کریں تو وقت نہیں گزرتا۔ آج کے دور کے مرد کو 4 شادیوں کا تو پتہ ہے کہ ہم پر فرض ہے، لیکن 5 وقت کی نماز کا فرض کا پتہ نہیں ہے کہ ہم پر 5 وقت کی نماز بھی فرض کر دی گئی ہے۔ اس کے ٹائم وہ سوئے ہوتے ہیں یا ان کو مصروفیت ہوتی ہے کام کی یا پھر کہیں اور جانا ہوتا ہے۔ رنگ رلیاں منانے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہے، نماز کے لیے ٹائم نہیں ہوتا۔ خیر یہ تو ایک عام سی بات ہے، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا، کئی لوگوں کے گھروں کی ایسی کہانیاں ہیں۔ خیر بات ہو رہی تھی شادی کے کھانے کی، تو میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ کیا ہمارے دور میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اس طرح کھانا بانٹے؟ تو میں نے یہ بات سن کر، مجھے یہ طریقہ سن کر یقین کرے بہت ہی اچھا لگا اور مجھے دلچسپ سا بھی لگا۔ ایک طرف شادیوں میں اکثر کھانا ضائع ہو جاتا ہے، لوگ روٹی اور سالن لینے کے لیے ہجوم بنا لیتے ہیں، جس سے نہ صرف کپڑے محفوظ نہیں رہتے اور نہ ہی کھانے کی ترتیب برقرار رہتی ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ نظام کافی بہتر محسوس ہوتا ہے، کیونکہ ہر شخص اپنی ضرورت کے مطابق کھانا لیتا ہے اور ضائع بھی کم ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی کہیں یہ روایت دیکھی ہے؟ جن علاقوں میں یہ ہے تو آپ اپنے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ماں باپ اپنے سالوں کی محنت کی کمائی ایک دن میں اڑا دیتے ہیں بیٹی کی بارات کا کھانا کھلا کر، لیکن لوگ اسے بہت حد تک ضائع کرتے ہیں۔ یقین کریں یہ ایک بہت ہی دل دکھا دینے والی بات ہے۔ آپ یقیناً میری اس بات سے 100% اتفاق رکھتے ہوں گے کہ آیا یہ بہت ہی غلط رسم ہے۔ ہمیں بھی اسی طرح کرنا چاہیے۔ سنت نبوی کے مطابق ہمیں بھی دسترخوان بچھا کر وہاں پر سب کے آگے جو ہے نا وہ ایک ایک پلیٹ کھانے کی اور ساتھ میں کچھ چاول یا روٹی جو بھی ہو وہ ڈال کے رکھ دینا چاہیے، تاکہ ترتیب کے مطابق سب اپنا اپنا کھانا کھائیں اور اپنے گھروں کو جائیں اور بیٹی کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ لیکن آج کل اس بابرکت رشتے کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے، بے حیائی سے، ڈانس سے، ناچ سے، گانوں سے، اور جب رخصتی کا ٹائم آتا ہے تو سر پر قرآن پاک رکھ دیتے ہیں۔ یہ کیا ڈرامہ ہے، یہ کیا لاجک ہے؟ اسلام میں یہ سب فضول ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یقین کریں قرآن پاک کا مقصد سر پر رکھنا نہیں ہے۔ قرآن پاک تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی کتاب بھیجی تھی کہ ہم لوگوں کو ہدایت ملے اسے پڑھ کر، نہ کہ اس کو سروں پر رکھنا اور نہ کہ ان کو قرآن پاک کو اپنی الماریوں میں سجا کر رکھنا اور انہیں اٹھانا ہی نہیں، پڑھنا ہی نہیں، دیکھنا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا پیغام بھیجا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کا دل کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بات کرے تو آپ قرآن پاک کو کھول کر پڑھیں، کیونکہ اس میں سارے قصے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے بتائے ہوئے ہیں، اور اس میں ایسا کچھ بھی نہیں لکھا کہ آپ شادی کے ٹائم رخصتی کے لیے آپ بچی کے سر پر قرآن پاک کو رکھتے۔ یہ بالکل فضول رسم ہے۔ قرآن پاک میں اس کا کہیں بھی ذکر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو دین کو سمجھ کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر زندگی میں آپ کو ایسا موقع ملے کہ آپ اپنے بچیوں کی شادیاں کر رہے ہیں تو بہت سادگی کو اپنائیں۔ جب آپ سادگی کا اپنے ذہن میں لے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ سادگی کے ایسے راستے نکال دیں گے کہ آپ کے پیسے بھی کم لگیں گے اور عزت کی جگہ آپ کی بیٹی کو بھی مقام مل جائے گا۔ شادیاں سادگی سے کرنے سے آپ کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ آپ نے دین کے مطابق سادگی سے چلنا ہے۔ اور اکثر میں نے زیادہ تر ایسی شادیوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے جس میں بہت زیادہ دکھاوا کیا جاتا ہے، جس میں بہت زیادہ پیسے خرچ کیے جاتے ہیں۔ میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی شادی سے بے حد نفرت کی ہے جس میں بہت زیادہ خرچہ ہو، اور ایسی شادی کو بے حد پسند کیا ہے جس میں خرچہ بہت کم ہو۔
تو ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنا چاہیے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو غیر مسلم لوگوں نے اپنا لیا ہے اور ہم ایز اے مسلم ان سب سے دور ہو گئے ہیں۔ اور شادیوں میں ایک اور بے حیائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کہ جب دولہا اور دلہن کو ملایا جاتا ہے نکاح کے بعد تو اس طرح بے حیائی پھیل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، ان کے پاس جب تمہارا دل کرے آؤ، اور یہ تمہارا لباس ہے۔ جب اپنے ہی لباس کو تم تار تار زمانے کے سامنے کرو گے تو اس کو عزت کب دو گے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کام جب تنہائی میں رکھا ہے تو آپ سب لوگوں کے سامنے اپنی عورت کے ساتھ اس طرح کریں گے تو یہ کام اچھا تو نہیں۔ اب بہت سے لوگوں کو اس سے اعتراض بھی ہوگا کہ وہ ان کا نکاح ہو گیا ہے، وہ ایک دوسرے پر حلال ہو گئے ہیں، لیکن شرم و حیا کا بھی کوئی دائرہ ہوتا ہے۔ اسلام جن کاموں سے منع کرتا ہے اس سے رک جائیں، اور جن کے کرنے کا حکم دیتا ہے اس میں یقیناً کوئی بھلائی ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا برا نہیں چاہتا، لیکن ہم اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے لیے خود ہی ان کاموں کو بڑھا چڑھا لیا ہے۔ اب ہم لوگ ہی تنگیوں میں آ گئے ہیں اور پریشان حال رہتے ہیں۔ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کہ گھروں کے اخراجات نہیں پورے ہو رہے اور اوپر سے شادیوں کی فکر لاحق ہوتی ہے۔ کئی لوگ خودکشی کر لیتے ہیں اس وجہ سے کہ گھر کے نظام نہیں چل رہے اور شادی کے اخراجات نہیں ہوتے۔ بہت سے سفید پوش لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ اس بری رسموں کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو بوڑھا کر رہے ہیں، لیکن ان کے کہیں نہ کہیں رشتے نہیں ہو رہے۔ یہ سب پریشانیاں، ٹینشنیں، سر درد اسی وجہ سے ہے کہ ہم دین سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ ہم نے دین کے سارے باتوں کو فالو کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اللہ کا ساتھ ہی نبھانا اچھا نہیں سمجھا، ہم نے دنیا کو ہی پریفر کیا ہے۔ ہم نے دنیا چاہی تو اللہ نے ہمیں دنیا دے دی۔ اگر ہم اللہ کو چاہتے تو اللہ ہمیں دنیا بھی دے دیتا اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دیتا، لیکن اب نہ ہماری دنیا اچھی ہے اور نہ ہماری آخرت اچھی ہوگی، کیونکہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم اللہ کو تو ایک مانتے ہیں لیکن اللہ کی ایک نہیں مانتے، ہم اس کے خلاف چلتے ہیں۔ ہم نے شیطان کو خوش رکھا ہوا ہے۔ شیطان ہمیں بہت ہی مزین کر کے دنیا دکھاتا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ یہ سارے کام صحیح ہیں جو تم کر رہے ہو۔ اپنا سٹینڈرڈ دیکھو، اپنا سٹینڈرڈ ہائی کرو، چاہے تمہیں چوری کرنی پڑے، ڈاکے ڈالنے پڑے، کسی کا حق کھانا پڑے، لیکن تم اپنی زندگی کو ایسے گزارو۔ آخرت کا کیا پتہ آخرت ہونی ہے کہ نہیں ہونی، وہ ان باتوں سے آپ کو دور کر دیتا ہے، اللہ سے دور کر دیتا ہے، اور آپ لوگ اس کے جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ وہ شیطان نے خود اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں تمہارے بندے کو ورگلاؤں گا، میں دائیں سے وار کروں گا، بائیں سے وار کروں گا، پیچھے سے وار کروں گا، آگے سے وار کروں گا، لیکن میرے اللہ نے فرمایا کہ تم اگر چاروں طرف سے بھی اس کو گھیر لو گے، لیکن میرا بندہ اگر زمین پر سجدہ کرے گا تو آسمان سے میری رحمت اس پر نازل ہوتی رہے گی۔ تو آج بھی کچھ نہیں بگڑا، آج بھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں، آج بھی ہم اپنی ان سب رسموں کو ختم کر سکتے ہیں، آج بھی ہم اللہ کے بتائے ہوئے دین کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں، کیونکہ دین مشکل نہیں ہے، ہم نے اس کو مشکل بنا لیا ہے۔ ہم نے دین کو مشکل بنایا تو اس سے ہماری زندگیاں بھی مشکل میں آ گئیں۔ دین کو آسان کریں تاکہ ہماری آپ کی زندگیاں آسان ہو سکیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک لازمی کر دیں اور اپنے پیاروں کو ضرور شیئر کیا کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی ایک کی زندگی بدل جائے اور آپ کا بھی نیکی میں حصہ پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نیکیاں بڑھانے والا کرے، نیکیاں بانٹنے والا بنائے اور برائیوں سے بہت دور کر دے، کیونکہ ہم لوگ جب اللہ سے اپنے لیے مغفرت مانگتے ہیں تو اللہ یقیناً ہمارے لیے مغفرت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اچھی سوچ رکھا کریں، دوسروں کے لیے اچھا سوچا کریں، اللہ تعالیٰ ایز اٹ از آپ کو بھی ویسا ہی دیتا ہے جیسا آپ دوسرے کے لیے گمان کرتے ہیں۔ تو
آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو راہ راست پر لائے، اگر ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں تو انہیں معاف فرمائے، اور آج جمعے کے دن اس مبارک دن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کا معاف کرے۔ اپنی دعاؤں میں آپ مجھے شامل رکھیں، اور آپ میری دعاؤں میں تو رہتے ہیں کیونکہ آپ میری یوٹیوب فیملی ہیں، اور میں آپ سے اپنے دل کی وہی باتیں شیئر کرتی ہوں جو کہ میں خود اس دور میں دیکھ رہی ہوتی ہوں، اور بہت زیادہ افسوس بھی کرتی ہوں، اور بہت باتوں پہ میں چپ بھی ہو جاتی ہوں، اور بہت سی باتوں پہ ہمیں کمپرومائز بھی کرنا پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اچھی کرے اور آخرت اس سے بھی زیادہ اچھی کرے۔ ویڈیو کو لائک کر کے سبسکرائب کے بٹن کو آل پہ پریس کر دیں، کیونکہ اس چینل سے آپ کو بہت ہی پیاری ویڈیو ملتی رہیں گی ایسی زبان میں جیسے کہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔